बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाज़रीन को सलाम कहता हूँ। और आज का प्रोग्राम जो है वो मुझे इकॉनमी पे करना था और इकॉनमिस्ट्स को बुलाना था, लेकिन क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इकॉनमी सरगर्मियाँ जो हैं मुल्क की वो मुतासिर हुई हैं। 2-3 इशूज़ आए हैं। एक FPCCI का इशू आया है वहाँ के उनके प्रेसिडेंट का, दूसरा आज कराची चैम्बर की AGM है और कुछ इस्लामाबाद में मीटिंग्स हैं फाइनेंस कमेटी की, तो वहाँ वो लोग मसरूफ़ हैं। इस वजह से मैं अपने प्रोग्राम में आज इकोनॉमिस्ट को इनवाइट नहीं कर सका। तो आज का प्रोग्राम हम लेबर रहनुमाओं के साथ करें, लेबर राइट्स पे करें, लेकिन इकॉनमी के बारे में मैं थोड़ी सी बात करता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की फ्रेजाइल इकॉनमी पे एक और बम गिर गया है। वो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन $8 बिलियन का जुर्माना कर दिया है। जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो 2014 में पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ था ईरान के साथ, उस पाइपलाइन का जो मुआहिदा था उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने में पाकिस्तान पर ये $8 बिलियन का जुर्माना किया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कि पाकिस्तान को जो डूबती और गिरती मईशत है उसको मज़ीद जो है वो निस्तो नाबूद कर देगा। लग ऐसा ही रहे और अल्लाह ताला रहम करे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि अभी चाइना से भी $1 बिलियन की उम्मीद है पाकिस्तान को मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत और माशी सूरत हाल है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत और अफ़गानी जो यहाँ रेफ्यूजीज़ थे उन्होंने बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया पाकिस्तान की मईशत को। और 1/3 जो करेंसी का कंट्रोल है पाकिस्तान के अंदर वो अफ़गान बिजनेसमैन के पास है। इसके अलावा कारोबारी कंट्रोल भी अफ़गान बिजनेसमैन के हाथ में है इस वक्त पाकिस्तान का। तो इस ख़तरनाक माशी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने बॉर्डर भी कुछ दिनों पहले आपने देखा सील की थी। पाक ईरान बॉर्डर, पाक अफ़गान बॉर्डर थी, तुरखम बॉर्डर, वो सब सील की थी, लेकिन उसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात दरपेश हो गई कि बहुत सारे लोगों का जो जेन्युइन ट्रेडर्स थे उनका माल भी सड़ा। इसके अलावा फायरिंग का भी वाक़या आया कि जहाँ से डीजल वगैरह ये सब जाया करता था, स्मगल हुआ करता था। आपको बताना चलूँ कि पाकिस्तान में 40% जो इस वक्त ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो ईरान के हैं और जिन पर कोई टैक्स या ड्यूटी जो है वो नहीं दी जाती है। अच्छा, अब ये पाक ईरान जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा था और वो ताख़ीर का शिकार रहा। अगर ये मंसूबे पर अमल कर दिया जाता तो आज जो हम LPG इंपोर्ट कर रहे हैं और गैस क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, सनती पैदावार जो है वो रुक रही है, तो वो शायद ना रुकती पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आपको ये भी बताता चलूं कि हमारी इकोनॉमिक काउंसिल ECC ने भी बाकायदा फैसला किया कि पाक ईरान जो ट्रेड होगी वो बार्टर होगी, लेकिन उसमें भी कोई इतनी तेजी के साथ पेशरफ्त नहीं हो सकी है। तो अब इसके पीछे क्या अवामिल हैं ये बहरहाल आप लोग ज़रा इस बारे में सोचें। और हम भी ने भी बहुत सारी फाइंडिंग्स की हैं, लेकिन हम बहुत सारी बातें भी जो हैं वो डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते हैं वक्त से पहले। लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये है कि इस नाजुक माशी सूरत हाल के पेश नज़र बेशुमार पाकिस्तानी मुल्क से बाहर भागने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त पासपोर्ट ऑफिस में आप जाएं तो आपको लोगों का रश मिलेगा कि वो लोग मायूस होकर हमारे मुल्क के नौजवान इस मुल्क से भागना चाह रहे हैं। आप इंडिया को अगर देखें तो वहां पर इंडिया के लिए तकरीबन 10 लाख अमेरिकन वीज़े इशू कर रहा है हर साल, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट तो बनवा रहे, लेकिन उनको अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया जा रहा। कि इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं। सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तानियों का ये है कि दे आर अनस्किल्ड। हमारे जो इदारे हैं, नेफ्टेक है, एस्ट्रेटा है, टेक्निकल बोर्ड्स हैं हमारे, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने हुनर नहीं दिया। आज इंडियंस को इज्जत की निगाह से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, उनको मिडिल ईस्ट बुलाया जा रहा है, उनको अच्छी पोजीशन दी जा रही है, उनकी फैमिली तक को इमिग्रेशन दी जा रही है। तो शायद इस वजह से कि दे आर हाईली स्किल्ड, कि उनके मुल्क में हुनर दिया जाता है। तो हुनर के हवाले से आज हम लेबर रहनुमाओं से भी बात करेंगे कि जनाब हुनर दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, हमारे मुल्क की फैक्ट्रीज की, सनतों की क्या सूरत हाल है, सनतों में काम करने वाले जो उनकी रीढ़ की हड्डी होते हैं वो वहां के मजदूर होते हैं, और मजदूरों का किस तरह से इस्तेसाल किया जा रहा है, मजदूरों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, ये आज हमारे 2 गेस्ट हैं वो ज़रूर आपको बताएंगे। कि सैसी के प्रेसिडेंट हैं वो बताएंगे, और हमारे लेबर रहनुमा जो पाकिस्तान टूल मशीनरी फैक्ट्री के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और आजकल SOS के वो सरबराह हैं, तो वो बताएंगे कि लेबर राइट्स की सूरत हाल पाकिस्तान में क्या है, किस बुरी तरह से लेबर लॉज को वायलेशन हुई है पाकिस्तान में। इसके अलावा
پاکستان میں یہ خود ڈسکس کریں گے کہ سیسی ورکر ویلفیئر بورڈ یعنی سیسی کا جو بجٹ ہے وہ 12-13 ارب روپے کے قریب ہے. ورکر ویلفیئر بورڈ کا بجٹ تقریباً 38 کروڑ ارب 38 ارب یعنی 38 ارب کے قریب ہے. لیکن پھر بھی محنت کشوں کی فلاح و بہبود کا کام جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے, اور یہاں تک کہ ان کو جعلی دوائیاں بھی دی جاتی ہیں جب وہ ان اداروں کے اسپتالوں میں جاتے ہیں. تو ابھی پریزیڈنٹ صاحب سے ہم جو سیسی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بتائیں گے ہم کو کہ بھائی سیسی کی صورتحال کیا ہے, مزدوروں کا محنت کشوں کا استحصال جو ہے وہ کس طرح سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو بلند اقبال صاحب ذرا بتائیں, آپ سٹارٹ کریں کہ جناب کیا اس وقت صورتحال ہے محنت کشوں کے حوالے سے, کس قدر ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا. جیسا کہ ابھی آپ نے اکنامی کی بھی بات بتائی, اسی سے ملتا ہوا سوشل سیکیورٹی ہے. سوشل سیکیورٹی یا ایسے ادارے ہی مل کے ملک کی پوری اکنامی بناتے ہیں, لیکن اگر آپ سوشل سیکیورٹی کو دیکھیں گے تو جیسا آپ نے بتایا کہ $8 بلین کی پنشمنٹ امپوز ہوئی ہے پاکستان کے اوپر, یہ سوشل سیکیورٹی بھی ایک ایسے ہی ادارہ ہے جو مزدوروں کے حقوق کا اس وقت قاتل بنا ہوا ہے. یہاں تک قاتل بنا ہوا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے کلثوم بھائی ولی کا ہاسپٹل. ایک زمانے میں یہ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ہاسپٹل ہوا کرتا تھا, جہاں منسٹر ایڈمٹ ہوتے تھے, ڈائریکٹر, کمشنر, یہ سب. لیکن آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ 2022 میں دواؤں کا ایک اسکیم پکڑا گیا. ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی جو ڈاکٹر جاوید الجن, ہمارے سابقہ ڈائریکٹر خالد حسین اور ندیم خالدی آڈٹ آفیسر کے اوپر مشتمل تھی. ان تینوں افسران نے مل کے ولی کا اسپتال کی ایک انکوائری کنڈکٹ کی, جو ہونی تھی ویسے تو پوری سوشل سیکیورٹی کے اندر لوکل پرچیزز میں جو گھپلے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے. لیکن جب وہ ولی کا اسپتال پہنچے ہیں تو وہاں ان کو تقریباً 1.5-2 کروڑ روپے کا کرپشن ملا, جو کینسر جیسے مریض کی میڈیسن خریدنے میں تھا. بالکل, یہ انکوائری کا بھی لیٹر میرے پاس موجود ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ تک پتا چلا ہے کہ سیسی کے ایک اہم افسر کی وائف بھی متاثر ہوئی ہیں, اور بعد میں پھر ان کی سنا ڈیتھ ہو گئی کہ جب ڈاکٹرز نے ڈرگز ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجی تو وہ دوائیاں جعلی نکلی. بالکل, آپ کی معلومات. اس کے بعد لوگوں کو سزائی بھی نہیں ملی اور وہ بڑے اسمارٹلی جو ہے نا وہ نکل گئے. اب میں ادھر آپ کو اسمارٹنیس کی تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنی جو ڈاکٹر جاوید الجن جیسے ایماندار اور بہادر آدمی کے انڈر بنی, وہ اس کے چیئرمین تھے. سید خالد حسین جیسے آفیسر اس کے اندر تھے, ندیم خالدی آفیسر تھے. انہوں نے بہت امپارشل انکوائری کی, وہ رپورٹ سبمٹ کی. اس زمانے میں ہمارے یہاں کمشنر کا چارج تھا اصغر گھانگرو صاحب کے پاس, وہ وائس کمشنر تھے. انہوں نے ان میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو سسپینڈ کیا, فائنل شوکاز دیا, جس کے اوپر وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں. جب ہائی کورٹ میں گئے تو اب یہ جو ہمارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے, ان کا نام ہے ڈاکٹر ممتاز شیخ. یہ بہت پاورفل آدمی ہے, سوشل سیکیورٹی کے چند ایک پاور کرٹل جو ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. تو انہوں نے اتنے تعلقات استعمال کیے کہ گورنمنٹ مجبور ہو گئی کہ کسی طرح سے ان کو واپس لے. اصول تو یہ تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی گڑبڑ کی تھی, ان کو فارغ کر دیا جاتا. لیکن اتفاق کی بات کہ ایک لیٹر آیا اینٹی کرپشن سے جب یہ ہائی کورٹ میں, اور اس کے اوپر انکوائری ریکانسٹیٹیوٹ کی. اینٹی کرپشن کی تو انکوائری جو ہوتی ہیں وہ تو صحیح ہی نہیں ہوتی, کیونکہ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ ادارے کے تو چیئرمین وغیرہ انکوائری ہوتی تو اس کے بعد اس افسر سے جو انکوائری افسر ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ بتائیں کتنے پیسے چاہیے, آپ بتائیں آپ کو ہمارے ادارے میں کتنی نوکریاں چاہیے. یہی نیب کے جو انکوائری آفیسر ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح کی آفر دی جاتی ہیں, ایف آئی اے کے جو آفیسر ہوتے ہیں چاہے اینٹی کرپشن کے, ان کو اسی طرح کی آفر دی جاتی ہے. اس کے بعد وہ انکوائریاں جو ہوتی ہیں وہ سرد خانے کی نظر ہو جاتی ہیں. اور ابھی مجھے سیسی کا بھی پتا چلا ہے کہ ابھی جو انکوائری آفیسر ان کو کچھ نوکریوں سے بھی نوازا گیا ہے اور ان کو شاید کچھ پیسے ویسے بھی دیے گئے ہیں. اس طرح کا بھی سینیریو سننے میں آیا ہے. یہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ 1 ارب 30 کروڑ روپے کی 1 ارب 30 کروڑ کی انکوائری ہوئی ہے. جی اگر آپ کے پاس وہ پیپر ہے تو بالکل میرے پاس موجود ہے, ڈپٹی یہ ہے پیپر میں. جی ہاں, اس میں عبدالحفیظ جتوئی صاحب نے بہت اچھا کام کیا تھا. انہوں نے یہ کورٹ کے اندر رپورٹ سبمٹ کرائی, لیکن بعد میں ان کے پوسٹ کو وہاں سے ختم کر دیا گیا. اچھا, اب آپ کمال یہ دیکھیے کہ ابھی نیب کو جو ابھی ہم نے ولی کا اسپتال کا ایشو دیکھا, ولی کا اسپتال کے اس ایشو میں ان احمد صاحب کو نوازنے کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 پھر تیسری انکوائری کمیٹی بنی ہے تاکہ ان کو کلین چٹ دی جائے. دوسری انکوائری کمیٹی میں جو پہلی انکوائری کمیٹی تھی اس کے سید خالد حسین صاحب جو تھے وہ ممبر تھے, انہوں نے منع کر دیا اس رپورٹ کو سائن کرنے سے. تو پھر ایک تیسری انکوائری کمیٹی بنائی گئی, اور تیسری انکوائری کمیٹی میں ڈاکٹر سعادت حسین میمن جیسے آدمی کو ڈالا گیا.
یہ ڈاکٹر سعادت حسین میمن وہ ہیں جو کہ ہمارے یہاں کے بہت سارے کرپشن اسکیم کے اندر ملوث ہیں. ان کی اسٹوری شروع ہوتی ہے آن ریکارڈ 8.5 ملین کا جب ولی کا اسپتال میں فراڈ ہوا تھا وہاں سے. اس میں انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ میں خالی چیک سائن کر کے آ جایا کرتا تھا, جس کی وجہ سے نیب اس کے اندر آئی اور 8.5 ملین ریکور ہوئے. پھر دوسری دفعہ یہ آئے جب انہوں نے ولی کا اسپتال وہ لانڈی ہسپتال کے MS بنے اور وہاں پہ 7.5 کروڑ روپے کی سسپینس اکاؤنٹ میں میڈیسن بک کرنی پڑ گئی ہیں, کیونکہ کنزمپشن نہیں بنی وہاں کی دواؤں کے ساتھ. کیا ہوا یہ جانتے ہوں گے, یہ وہاں کے لوگ جانتے ہوں گے. پھر ان کے اوپر نیب کے ریفرنسز چل رہے ہیں, ایک ریفرنس ان کے اوپر نیب کا ہے. ابھی 25 ستمبر کو یہ نیب ریفرنس میں پیش ہوئے along with others. لیکن کمال ہمارے یہاں سیسی میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کلیئر انسٹرکشنز کے باوجود کہ نیب یا کسی بھی کرپشن میں کوئی انوالو شخص کنٹرولنگ پوسٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا. سعادت میمن صاحب ہر پوسٹ کے اوپر موجود ہیں. انجینئرنگ پوری یہ کرتے ہیں, میڈیسن پروکیورمنٹ یہ کرتے ہیں, آڈٹ کا بجٹ یہ دیکھتے ہیں, بجٹ یہ بناتے ہیں. ہر چیز میں ڈاکٹر سعادت حسین میمن صاحب کہیں نہ کہیں سے شامل ہیں. سوال ڈاکٹر سعادت حسین میمن جو ہیں وہ ان کا کوئی سسٹم چل رہا ہے یہاں پر, کوئی سسٹم چلا رہے ہیں کوئی ایسا کہ جس کی وجہ سے ہر چیز انہی کے حوالے انہوں نے کی ہوئی ہے؟ یہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے. میرا خیال ہے یہ خود سیلف سسٹم ہے, ان کو کسی سسٹم کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. کیونکہ مجھے 41 سال سے سیلف آٹومیٹڈ سسٹم ہے. آٹومیٹڈ سسٹم ہے, کیونکہ مجھے 41 سال سروس میں ہو گئے. میں نے غلط لوگوں کو بھی دیکھا, اچھے لوگوں کو بھی دیکھا, لیکن ان کی جیسی کوالٹیز کا میچ میں نے کسی میں نہیں دیکھا. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے. اچھا کمال یہ ہے, اگر آپ کو میں ایک لیٹر اور دکھاؤں کہ میں تقریباً 8 یا 9 انکوائریاں سیسی میں کر چکا ہوں. الحمدللہ میرا ریکارڈ کرپشن سے ہر چیز سے پاک ہے. مجھے کسی وجہ سے غلط فہمی کی بنیاد پہ کہیں یا دشمنی کی بنیاد پہ کہیں نوکری سے نکالا گیا تھا. جب نوکری سے نکالا گیا تو کورٹ نے جب میرا آرڈر سسپینڈ کر دیا تو مجھے نوکری کرنے کی اجازت ملنی چاہیے تھی نا کہ میں نوکری کر سکتا ہوں. لیکن مجھے محترم زاہد بٹ صاحب نے ایک آرڈر نکالا اور اس کے تحت OSD کیا اور اس میں لکھا کہ ایز یور فیوچر از ہینگنگ ان انڈر ڈارک کلاؤڈ دیئر فور. یہ آپ نے دیکھا زاہد بٹ صاحب کا بھی نام بھی تو انکوائری میں شامل ہے, ان 13 افسران کی جو لسٹ ہے اس میں ان کا بھی تو نام شامل ہے, زاہد بٹ صاحب کا. تو یہ بھی زاہد بٹ صاحب کا بھی نام شامل ہے. اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ آگے چلتے جائیں گے اور جس طریقے کی انفارمیشنز آ رہی ہیں تو انویسٹیگیشن ایجنسیز اب کی دفعہ بہت باریک چھنی لے کے چھان رہی ہیں. لیکن فائدہ کیا, جو جیسی ابھی آپ کی ریسنٹلی اینٹی کرپشن کی انکوائری ہوئی اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ مجھے بتائیں کہ یہ تک مجھے پتا چلا ہے کہ باقاعدہ کمرے کے اندر جو ہے وہ سیسی کے اندر آ کے وہ بڑا دوستانہ ماحول میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں. تو یہ کیا پارشل یا ٹرانسپیرنٹ انکوائری کہیں گے اس کو کہ وہ آ کے 2-3 لوگ بیٹھے ہیں وہ سوالات پوچھ رہے ہیں؟ بھائی اس حوالے سے میں بالکل, کیا یہ قانون کے مطابق ہو رہی ہے انکوائری اینٹی کرپشن کی؟ بالکل نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ قانون اور اخلاقاً دونوں طریقے سے غلط ہے. کہ اگر ہم کسی بھی ملزم, میں مجرم نہیں کہہ رہا, لیکن اگر ملزم کو بٹھا کر کسی گواہ سے پوچھیں گے جو کہ اس کا باس بھی ہوگا اور اسی کے دفتر میں پوچھ رہے ہوں گے, تو الٹیمیٹلی ایک میسج تو جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو صاحب انکوائری کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ اس ملزم کی موجودگی میں ان کے کمرے میں بیٹھ کے اگر وٹنس لے رہے ہیں تو وہ کیا دے گا. لیکن یہ اللہ کا بڑا شکر ہے ہماری سوشل سیکیورٹی میں اتنے دلیر لوگ موجود ہیں. جس حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں اسی حوالے سے وہیں پر جو اسٹیٹمنٹ دینے والی ہستی تھی یا جو صاحب تھے انہوں نے بہت اچھا اسٹیٹمنٹ دیا, کسی رعب میں نہیں آئے. اور مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے اب آپ لوگ اس معاملات کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میڈیا اس وقت ہمارے یہاں کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. دیکھیں بس لیکن میڈیا بھی تو رپورٹ نہیں کر رہا. آپ دیکھ رہے ہیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو انصاف دلوانے کی کوشش کی جائے کہ محنت کشوں کا بہرحال حق بنتا ہے, اس ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. سب سے بڑا حق ہی حضور, میں میرے ساتھ مزدور رہنما بیٹھے ہوئے ہیں غلام مصطفیٰ آشمانی صاحب, میری ان سے عموماً گفتگو ہوتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مزدور کا حق مالک سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ اتنی اپنی جان لگاتا ہے, اس کا سارا رسک انوالو ہوتا ہے. جی بالکل, ویسٹ میں بڑی عزت کی جاتی ہے. جو بھی لیبر ہوتے, فیکٹری ورکر ہوتے, وہ باقاعدہ سے مالک اور مزدور دونوں سنڈے کو ملتے بھی ہیں, چرچ میں بھی ملتے ہیں, تقریبات بھی ملتے ہیں, ریسٹورنٹ ملتے ہیں, اور کوئی زیادہ ان کی لائف اسٹائل میں ڈفرینس نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا وہاں محنت کی عزت ہے, اور ہمارے دین میں القاسب حبیب اللہ کہا جاتا ہے, لیکن یہ صرف کتابوں کی حد تک ہی کہا جاتا ہے. چلیے جی, اب میں بریک کی طرف جاتا ہوں. بریک کے بعد پھر مزدور رہنما SOS کے روح رواں ان سے بات کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, بہت شکریہ آپ کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے پروگرام ویکینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں اپنے تمام ناظرین کو سلام کہتا ہوں. اور آج کا پروگرام جو ہے وہ مجھے اکانومی پہ کرنا تھا اور اکانومسٹ کو بلانا تھا, لیکن کیونکہ آج بہت زیادہ اکانومی سرگرمیاں جو ہیں ملک کی وہ متاثر ہوئی ہیں. 2-3 ایشوز آئے ہیں. ایک FPCCI کا ایشو آیا ہے وہاں کے ان کے پریزیڈنٹ کا, دوسرا آج کراچی چیمبر کی AGM ہے, اور کچھ اسلام آباد میں میٹنگز ہیں فائنینس کمیٹی کی, تو وہاں وہ لوگ مصروف ہیں. اس وجہ سے میں اپنے پروگرام میں آج اکانومسٹ کو انوائٹ نہیں کر سکا. تو آج کا پروگرام ہم لیبر رہنماؤں کے ساتھ کریں, لیبر رائٹس پہ کریں. لیکن اکانومی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کی فراجائل اکانومی پہ ایک اور بم گر گیا ہے. وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پاکستان کے اوپر تقریباً $8 بلین کا جرمانہ کر دیا ہے, جو پاک ایران گیس پائپ لائن جو 2014 میں پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ, اس پائپ لائن کا جو معاہدہ تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے میں پاکستان پر یہ $8 بلین کا جرمانہ کیا گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, جو کہ پاکستان کو جو ڈوبتی اور گرتی معیشت ہے اس کو مزید جو ہے وہ نست و نابود کر دے گا. لگ ایسا ہی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی چائنا سے بھی $1 بلین کی امید ہے پاکستان کو مل جائے, لیکن پاکستان کی جو اس وقت معیشت اور معاشی صورتحال ہے وہ افغانستان کی حکومت اور افغانی جو یہاں ریفیوجیز تھے انہوں نے بہت بری طرح سے متاثر کیا پاکستان کی معیشت کو, اور 1/3 جو کرنسی کا کنٹرول ہے پاکستان کے اندر وہ افغان بزنس مینز کے پاس ہے. اس کے علاوہ کاروباری کنٹرول بھی افغان بزنس مینز کے ہاتھ میں ہے اس وقت پاکستان کا. تو اس خطرناک معاشی صورتحال کے پیش نظر حکومت نے بارڈر بھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا سیل کی تھی, پاک ایران بارڈر, پاک افغان بارڈر تھی, تورخم بارڈر, وہ سب سیل کی تھی. لیکن اس کی وجہ سے بہت سی مشکلات درپیش ہو گئیں کہ بہت سارے لوگوں کا جو جینون ٹریڈرز تھے ان کا مال بھی سڑا. اس کے علاوہ فائرنگ کا بھی واقعہ آیا کہ جہاں سے ڈیزل وغیرہ یہ سب جایا کرتا تھا, اسمگل ہوا کرتا تھا. آپ کو بتانا چلوں کہ پاکستان میں 40% جو اس وقت آئل پروڈکٹس ہیں وہ ایران کے ہیں, اور جن پر کوئی ٹیکس یا ڈیوٹی جو ہے وہ نہیں دی جاتی ہے. اچھا, اب یہ پاک ایران جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا اور وہ تاخیر کا شکار رہا. اگر یہ منصوبے پر عمل کر دیا جاتا تو آج جو ہم LPG امپورٹ کر رہے ہیں اور گیس کرائسس ہے, انرجی کرائسس ہے پاکستان میں, صنعتی پیداوار جو ہے وہ رک رہی ہے, تو وہ شاید نہ رکتی پاکستان میں. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری اکانومک کاؤنسل ECC نے بھی باقاعدہ فیصلہ کیا کہ پاک ایران جو ٹریڈ ہوگی وہ بارٹر ہوگی, لیکن اس میں بھی کوئی اتنی تیزی کے ساتھ پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. تو اب اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں یہ بہرحال آپ لوگ ذرا اس بارے میں سوچیں, اور ہم بھی نے بھی بہت ساری فائنڈنگز کی ہیں, لیکن ہم بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتے ہیں وقت سے پہلے. لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اس نازک معاشی صورتحال کے پیش نظر بے شمار پاکستانی ملک سے باہر بھاگنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت پاسپورٹ آفس میں آپ جائیں تو آپ کو لوگوں کا رش ملے گا کہ وہ لوگ مایوس ہو کے ہمارے ملک کے نوجوان اس ملک سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. آپ انڈیا کو اگر دیکھیں تو وہاں پر انڈیا کے لیے تقریباً 10 لاکھ امریکن ویزے ایشو کر رہا ہے ہر سال, لیکن پاکستانی پاسپورٹ تو بنوا رہے, لیکن ان کو امریکہ کا ویزا نہیں دیا جا رہا. کہ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو پاکستانیوں کا یہ ہے کہ دے آر انسکلڈ. ہمارے جو ادارے ہیں, نیفٹیک ہے, ایسٹویٹا ہے, ٹیکنیکل بورڈز ہیں ہمارے, یہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہنر نہیں دیا. آج انڈینز کو عزت کی نگاہ سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, ان کو مڈل ایسٹ بلایا جا رہا ہے, ان کو اچھی پوزیشن دی جا رہی ہے, ان کی فیملی تک کو امیگریشن دی جا رہی ہے, تو شاید اس وجہ سے کہ دے آر ہائیلی اسکلڈ, کہ ان کے ملک میں ہنر دیا جاتا ہے. تو ہنر کے حوالے سے آج ہم لیبر رہنماؤں سے بھی بات کریں گے کہ جناب ہنر دیا جا رہا ہے, نہیں دیا جا رہا ہے, ہمارے ملک کی فیکٹریز کی, صنعتوں کی کیا صورتحال ہے, صنعتوں میں کام کرنے والے جو ان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں وہ وہاں کے مزدور ہوتے ہیں, اور مزدوروں کا کس طرح سے اتصال کیا جا رہا ہے, مزدوروں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے, یہ آج ہمارے 2 گیسٹ ہیں وہ ضرور آپ کو بتائیں گے. کہ سیسی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بتائیں گے, اور ہمارے لیبر رہنما جو پاکستان ٹول مشینری فیکٹری کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, اور آج کل SOS کے وہ سربراہ ہیں, تو وہ بتائیں گے لیبر رائٹس کی صورتحال پاکستان میں کیا ہے, کس بری طرح سے لیبر لاز کو وائلیشن ہوئی ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ
پاکستان میں یہ خود ڈسکس کریں گے کہ سیسی ورکر ویلفیئر بورڈ یعنی سیسی کا جو بجٹ ہے وہ 12-13 ارب روپے کے قریب ہے. ورکر ویلفیئر بورڈ کا بجٹ تقریباً 48 کروڑ ارب 38 ارب یعنی 38 ارب کے قریب ہے. لیکن پھر بھی محنت کشوں کی فلاح و بہبود کا کام جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے, اور یہاں تک کہ ان کو جاری دوائیاں بھی دی جاتی ہیں جب وہ ان اداروں کے اسپتالوں میں جاتے ہیں. تو ابھی پریزیڈنٹ صاحب سے ہم جو سیسی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بتائیں گے ہم کو کہ بھائی سیسی کی صورتحال کیا ہے, مزدوروں کا محنت کشوں کا استحصال جو ہے وہ کس طرح سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو بلند اقبال صاحب ذرا بتائیں, آپ سٹارٹ کریں کہ جناب کیا اس وقت صورتحال ہے محنت کشوں کے حوالے سے, کس قدر ان کے ساتھ ذی ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا. جیسا کہ ابھی آپ نے اکنامی کی بھی بات بتائی, اسی سے ملتا ہوا سوشل سیکیورٹی ہے. سوشل سیکیورٹی ایسے ادارے ہی مل کے ملک کی پوری اکنامی بناتے ہیں, لیکن اگر آپ سوشل سیکیورٹی کو دیکھیں گے تو جیسا آپ نے بتایا کہ $8 بلین کی پنشمنٹ امپوز ہوئی ہے پاکستان کے اوپر, یہ سوشل سیکیورٹی بھی ایک ایسے ہی ادارہ ہے جو مزدوروں کے حقوق کا اس وقت قاتل بنا ہوا ہے. یہاں تک قاتل بنا ہوا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے کلثوم بھائی ولی کا ہاسپٹل. ایک زمانے میں یہ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ہاسپٹل ہوا کرتا تھا جہاں منسٹر ایڈمٹ ہوتے تھے, ڈائریکٹر, کمشنر, یہ سب. لیکن آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ 2022 میں دواؤں کا ایک اسکیم پکڑا گیا. ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی جو ڈاکٹر جاوید الجن, ہمارے سابقہ ڈائریکٹر خالد حسین اور ندیم خالدی آڈٹ آفیسر کے اوپر مشتمل تھی. ان تینوں افسران نے مل کے ولی کا اسپتال کی ایک انکوائری کنڈکٹ کی جو ہونی تھی ویسے تو پوری سوشل سیکیورٹی کے اندر لوکل پرچیزز میں جو گھپلے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے. لیکن جب وہ ولی کا اسپتال پہنچے ہیں تو وہاں ان کو تقریباً 1.5-2 کروڑ روپے کا کرپشن ملا جو کینسر جیسے مریض کی میڈیسن خریدنے میں تھا. بالکل, یہ انکوائری کا بھی لیٹر میرے پاس موجود ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ تک پتا چلا ہے کہ سیسی کے ایک اہم افسر کی وائف بھی متاثر ہوئی ہیں, اور بعد میں پھر ان کی سنا ڈیتھ ہو گئی کہ جب ڈاکٹرز نے ڈرگز ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجی تو وہ دوائیاں جعلی نکلی. بالکل آپ کی معلومات. اس کے بعد لوگوں کو سزائی بھی نہیں ملی اور وہ بڑے اسمارٹلی جو ہے نا وہ نکل گئے. اب میں ادھر آپ کو اسمارٹنیس کی تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنی جو ڈاکٹر جاوید الجن جیسے ایماندار اور بہادر آدمی کے انڈر بنی, وہ اس کے چیئرمین تھے. سید خالد حسین جیسے آفیسر اس کے اندر تھے, ندیم خالدی آفیسر تھے. انہوں نے بہت امپارشل انکوائری کی, وہ رپورٹ سبمٹ کی. اس زمانے میں ہمارے یہاں کمشنر کا چارج تھا اصغر گھانگرو صاحب کے پاس, وہ وائس کمشنر تھے. انہوں نے ان میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو سسپینڈ کیا, فائنل شوکاز دیا, جس کے اوپر وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں. جب ہائی کورٹ میں گئے تو اب یہ جو ہمارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے ان کا نام ہے ڈاکٹر ممتاز شیخ. یہ بہت پاورفل آدمی ہے, سوشل سیکیورٹی کے چند ایک پاور کرٹل جو ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. تو انہوں نے اتنے تعلقات استعمال کیے کہ گورنمنٹ مجبور ہو گئی کہ کسی طرح سے ان کو واپس لے. اصول تو یہ تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی گڑبڑ کی تھی, ان کو فارغ کر دیا جاتا. لیکن اتفاق کی بات کہ ایک لیٹر آیا اینٹی کرپشن سے جب یہ ہائی کورٹ میں, اور اس کے اوپر انکوائری ریکانسٹیٹیوٹ کی. اینٹی کرپشن کی تو انکوائری جو ہوتی ہیں وہ تو صحیح ہی نہیں ہوتی, کیونکہ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ ادارے کے تو چیئرمین وغیرہ انکوائری ہوتی تو اس کے بعد اس افسر سے جو انکوائری افسر ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ بتائیں کتنے پیسے چاہیے, آپ بتائیں آپ کو ہمارے ادارے میں کتنی نوکریاں چاہیے. یہی نیب کے جو انکوائری آفیسر ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح کی آفر دی جاتی ہیں, ایف آئی اے کے جو آفیسر ہوتے ہیں چاہے اینٹی کرپشن کے ان کو اسی طرح کی آفر دی جاتی ہے. اس کے بعد وہ انکوائریاں جو ہوتی ہیں وہ سرد خانے کی نظر ہو جاتی ہیں. اور ابھی مجھے سیسی کا بھی پتا چلا ہے کہ ابھی جو انکوائری آفیسر ان کو کچھ نوکریوں سے بھی نوازا گیا ہے اور ان کو شاید کچھ پیسے ویسے بھی دیے گئے ہیں. اس طرح کا بھی سینیریو سننے میں آیا ہے. یہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ 1 ارب 30 کروڑ روپے کی 1 ارب 30 کروڑ کی انکوائری ہوئی ہے. جی اگر آپ کے پاس وہ پیپر ہیں تو یہ بالکل میرے پاس موجود ہے, ڈپٹی یہ ہے پیپر میں. جی ہاں, اس میں عبدالحفیظ جتوئی صاحب نے بہت اچھا کام کیا تھا. انہوں نے یہ کورٹ کے اندر رپورٹ سبمٹ کرائی, لیکن بعد میں ان کے پوسٹ کو وہاں سے ختم کر دیا گیا. اچھا, اب آپ کمال یہ دیکھیے کہ ابھی نیب کو جو ابھی ہم نے ولی کا اسپتال کا ایشو دیکھا. ولی کا اسپتال کے اس ایشو میں ان احمد صاحب کو نوازنے کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 پھر تیسری انکوائری کمیٹی بنی ہے تاکہ ان کو کلین چٹ دی جائے. دوسری انکوائری کمیٹی میں جو پہلی انکوائری کمیٹی تھی اس کے سید خالد حسین صاحب جو تھے وہ ممبر تھے, انہوں نے منع کر دیا اس رپورٹ کو سائن کرنے سے. تو پھر ایک تیسری انکوائری کمیٹی بنائی گئی اور تیسری انکوائری کمیٹی میں ڈاکٹر سعادت حسین میمن جیسے آدمی کو ڈالا گیا.
یہ ڈاکٹر سعادت حسین میمن وہ ہیں جو کہ ہمارے یہاں کے بہت سارے کرپشن اسکیم کے اندر ملوث ہیں. ان کی اسٹوری شروع ہوتی ہے آن ریکارڈ 8.5 ملین کا جب ولی کا اسپتال میں فراڈ ہوا تھا وہاں سے. اس میں انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ میں خالی چیک سائن کر کے آ جایا کرتا تھا, جس کی وجہ سے نیب اس کے اندر آئی اور 8.5 ملین ریکور ہوئے. پھر دوسری دفعہ یہ آئے جب انہوں نے ولی کا اسپتال وہ لانڈی ہسپتال کے MS بنے اور وہاں پہ 7.5 کروڑ روپے کی سسپینس اکاؤنٹ میں میڈیسن بک کرنی پڑ گئی ہیں, کیونکہ کنزمپشن نہیں بنی, وہاں کی دواؤں کے ساتھ کیا ہوا یہ جانتے ہوں گے, یہ وہاں کے لوگ جانتے ہوں گے. پھر ان کے اوپر نیب کے ریفرنسز چل رہے ہیں, ایک ریفرنس ان کے اوپر نیب کا ہے. ابھی 25 ستمبر کو یہ نیب ریفرنس میں پیش ہوئے ہیں along with others. لیکن کمال ہمارے یہاں سیسی میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کلیئر انسٹرکشنز کے باوجود کہ نیب یا کسی بھی کرپشن میں کوئی انوالو شخص کنٹرولنگ پوسٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا. سعادت میمن صاحب ہر پوسٹ کے اوپر موجود ہیں. انجینئرنگ پوری یہ کرتے ہیں, میڈیسن پروکیورمنٹ یہ کرتے ہیں, آڈٹ کا بجٹ یہ دیکھتے ہیں, بجٹ یہ بناتے ہیں. ہر چیز میں ڈاکٹر سعادت حسین میمن صاحب کہیں نہ کہیں سے شامل ہیں. سوال ڈاکٹر سعادت حسین میمن جو ہیں وہ ان کا کوئی سسٹم چل رہا ہے یہاں پر, کوئی سسٹم چلا رہے ہیں کوئی ایسا کہ جس کی وجہ سے ہر چیز انہی کے حوالے انہوں نے کی ہوئی ہے؟ یہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے. میرا خیال ہے یہ خود اٹ سیلف سسٹم ہے, ان کو کسی سسٹم کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. کیونکہ مجھے 41 سال سے سیلف آٹومیٹڈ سسٹم ہے, آٹومیٹڈ سسٹم ہے. کیونکہ مجھے 41 سال سروس میں ہو گئے, میں نے غلط لوگوں کو بھی دیکھا, اچھے لوگوں کو بھی دیکھا, لیکن ان کی جیسی کوالٹیز کا میچ میں نے کسی میں نہیں دیکھا. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے. اچھا کمال یہ ہے, اگر آپ کو میں ایک لیٹر اور دکھاؤں کہ میں تقریباً 8 یا 9 انکوائریاں سیسی میں کر چکا ہوں. الحمدللہ میرا ریکارڈ کرپشن سے ہر چیز سے پاک ہے. مجھے کسی وجہ سے غلط فہمی کی بنیاد پہ کہیں یا دشمنی کی بنیاد پہ کہیں نوکری سے نکالا گیا تھا. جب نوکری سے نکالا گیا تو کورٹ نے جب میرا آرڈر سسپینڈ کر دیا تو مجھے نوکری کرنے کی اجازت ملنی چاہیے تھی نا کہ میں نوکری کر سکتا ہوں. لیکن مجھے محترم زاہد بٹ صاحب نے ایک آرڈر نکالا اور اس کے تحت OSD کیا اور اس میں لکھا کہ ایز یور فیوچر از ہینگنگ ان انڈر ڈارک کلاؤڈ دیئر فور. یہ آپ نے دیکھا زاہد بٹ صاحب کا بھی نام بھی تو انکوائری میں شامل ہے, ان 13 افسران کی جو لسٹ ہے اس میں ان کا بھی تو نام شامل ہے, زاہد بٹ صاحب کا. تو یہ بھی زاہد بٹ صاحب کا بھی نام شامل ہے. اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ آگے چلتے جائیں گے اور جس طریقے کی انفارمیشنز آ رہی ہیں تو انویسٹیگیشن ایجنسیز اب کی دفعہ بہت باریک چھنی لے کے چھان رہی ہیں. تو لیکن فائدہ کیا, جو جیسی ابھی آپ کی ریسنٹلی اینٹی کرپشن کی انکوائری ہوئی اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ مجھے بتائیں کہ یہ تک مجھے پتا چلا ہے کہ باقاعدہ کمرے کے اندر جو ہے وہ سیسی کے اندر آ کے وہ بڑا دوستانہ ماحول میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں. تو یہ کیا پارشل یا ٹرانسپیرنٹ انکوائری کہیں گے اس کو کہ وہ آ کے 2-3 لوگ بیٹھے ہیں وہ سوالات پوچھ رہے ہیں؟ بھائی اس حوالے سے میں بالکل, کیا یہ قانون کے مطابق ہو رہی ہے انکوائری اینٹی کرپشن کی؟ بالکل نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ قانون اور اخلاقاً دونوں طریقے سے غلط ہے. کہ اگر ہم کسی بھی ملزم, میں مجرم نہیں کہہ رہا, لیکن اگر ملزم کو بٹھا کر کسی گواہ سے پوچھیں گے جو کہ اس کا باس بھی ہوگا اور اسی کے دفتر میں پوچھ رہے ہوں گے, تو الٹیمیٹلی ایک میسج تو جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو صاحب انکوائری کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ اس ملزم کی موجودگی میں ان کے کمرے میں بیٹھ کے اگر وٹنس لے رہے ہیں تو وہ کیا دے گا. لیکن یہ اللہ کا بڑا شکر ہے ہماری سوشل سیکیورٹی میں اتنے دلیر لوگ موجود ہیں. جس حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں اسی حوالے سے وہیں پر جو اسٹیٹمنٹ دینے والی ہستی تھی یا جو صاحب تھے انہوں نے بہت اچھا اسٹیٹمنٹ دیا, کسی رعب میں نہیں آئے. اور مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے اب آپ لوگ اس معاملات کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میڈیا اس وقت ہمارے یہاں کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. دیکھیں بس, لیکن میڈیا بھی تو رپورٹ نہیں کر رہا. آپ دیکھ رہے ہیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو انصاف دلوانے کی کوشش کی جائے کہ محنت کشوں کا بہرحال حق بنتا ہے, اس ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. سب سے بڑا حق ہی حضور, میں میرے ساتھ مزدور رہنما بیٹھے ہوئے ہیں غلام مصطفیٰ آشمانی صاحب, میری ان سے عموماً گفتگو ہوتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مزدور کا حق مالک سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ اتنی اپنی جان لگاتا ہے, اس کا سارا رسک انوالو ہوتا ہے. بالکل, ویسٹ میں بڑی عزت کی جاتی ہے. جو بھی لیبر ہوتے ہیں, فیکٹری ورکر ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ سے مالک اور مزدور دونوں سنڈے کو ملتے بھی ہیں, چرچ میں بھی ملتے ہیں, تقریبات بھی ملتے ہیں, ریسٹورنٹ ملتے ہیں, اور کوئی زیادہ ان کی لائف اسٹائل میں ڈفرینس نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, وہاں محنت کی عزت ہے اور ہمارے دین میں القاسب حبیب اللہ کہا جاتا ہے, لیکن یہ صرف کتابوں کی حد تک ہی کہا جاتا ہے. چلیے جی, اب میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد پھر مزدور رہنما SOS کے روحیں رواں جی, اب میں آپ کے پاس آؤں گا بلند اقبال صاحب, ذرا آپ کچھ ذرا بتائیں کہ دیکھیں ریفارمز ایجنڈا, آپ پریزیڈنٹ رہے ہیں
प्रेसिडेंट हैं और आप एक्स एम्प्लॉय भी ऐसी करते, देखिए रिफॉर्म्स किसी भी इदारे को सही करने के लिए रिफॉर्म की जरूरत होती है. क्या रिफॉर्म्स ऐसी आनी चाहिए जो ये हमारे इदारे जो है बच जाए ताकि मजदूरों की मेहनत कशों की फलाह बहबूद हो सके. जरूर, अगर आप इसमें देखें ना, रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती है गवर्निंग बॉडी की. गवर्निंग बॉडी वो चीज़ है जो कि हमारे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन और ये सब चीज़ फॉर्मुलेट करती है. जैसा भी हमारे लेबर लीडर साहब ने फरमाया, जब गवर्निंग बॉडी ही ऐसे लोगों के ऊपर मुश्तमिल आएगी जिनको ये पता ही नहीं है कि लेबर होती क्या चीज़ है, रिफॉर्म्स होती क्या चीज़ है, तो रिफॉर्म्स आएंगी कहाँ से. अगर आप हमारे यहाँ की ये जो गुज़िश्ता 9 साल की बात कर रहे हैं, आप 9 साल के मिनट्स उठा के देखिए हमारे यहाँ GB के जितने भी पास हुए हैं, आपको सेसी की बेटरमेंट के हवाले से या वर्कर की बेटरमेंट के हवाले से एक मीटिंग में एक क्लॉज नहीं मिलेगा. क्लॉज क्या मिलेंगे? बुलंद इकबाल का स्केल ये कर दो, इसको तनख्वाह ये दे दो, इसको मुराद ये दे दो, ये वाली चीज़ इतनी बढ़ा दो, ये चीज़. हम वर्कर एम्प्लॉयज़ का इदारा है वेलफेयर का, हम तो अपने मफाद के इदारे बन के रह गए. जब इस तरीके के काम होंगे तो रिफॉर्म्स कहाँ से होंगे. हाँ, अब इस वक्त ये जो मौजूदा GB आई है, इसके अंदर 2 अफराद ऐसे आए हैं जो कि ग्रास रूट से लेबर लीडर हैं. एक जहरा बेगम है और एक मुख्तार रहमान साहब हैं. और मजीद उनको मैंने कोशिश की किसी तरह से प्रोग्राम में शामिल हो, लेकिन वो शायद मसरूफ़ हैं, लेकिन वो आएंगे आपके प्रोग्राम में जैसा मुझे अंदाज़ा है. और फिर एक जावेद बलवानी साहब हैं जो एम्प्लॉयर की तरफ से बहुत आउटस्पोकन और बड़े अच्छे इंसान हैं. हाँ जी, तो उनको भी मेरी आज बात हुई थी, उनको मैंने कहा था कि प्लीज़ शामिल हुए. उन्होंने कहा नहीं, मैं कराची चैम्बर की AGMU में. कहा अच्छा, मैंने कहा मजदूरों से ज़्यादा अगर वो ज़रूरी तो जनाब उसमें शामिल हो जाए आप. अच्छा खैर, देखिएगा आप क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा कुछ ना कुछ ही कर सकते हैं. नहीं, हम सब आवाज उठा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ होगा जरूर. और जो मोहतरम रिफॉर्म का जो आप बात करें, बहुत अच्छी बात आपने की है. रिफॉर्म इदारे होने चाहिए. जब तक इदारे रिफॉर्म नहीं होंगे तो सही काम नहीं कर पाएंगे. रिफॉर्म का एक ही आसान तरीका है कि गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए अमीन न्यूट्रल डे के मजदूर लीडर्स और एम्प्लॉयर के जो नुमाइंदे हैं उनको फ्री एंड दे के काम करने दें. जब तक ये नहीं करेंगे, गवर्नमेंट अपनी मुदाखलत ख़त्म नहीं करेगी. एक मिनिस्टर और 2 सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, वो अमीन हैं, तो सिर्फ अमीन का किरदार अदा करें. मिनिस्टर और एक सेक्रेटरी लेबर, सेक्रेटरी फाइनेंस, वो भी गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं. ठीक है, वो इसीलिए रखे गए हैं कि इदारे को ईमानदारी से चलाने की कोशिश की जाए. गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी लेवल के लोग उसमें मगने, तो कोई बदमाशी या कोई करप्शन नहीं होगी. अब जब वो सेक्रेटरीज और मिनिस्टर खुद करप्शन में इन्वॉल्व होंगे तो आप रिफॉर्म नहीं कर पाओगे. आपको हैरानगी होगी, सईद गनी मिनिस्टर थे, उनको टोटल जो गवर्नमेंट सिंध की तरफ से मरायत मिलती है, सेसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, वो तो मिलती है, वो तो मिलती है, मगर वो साहब सेसी से 2 लाख रुपीस पर मंथ हाउस रेंट की मद में ले रहे. आप देखें ना, एक लेबर लीडर है जो मजदूर से नीचे से उठ के ऊपर आया, और उनके वालिद साहब भी उस्मान गनी साहब शहीद हुए. ठीक है, उनका बड़ा नाम, उन्होंने बड़ी सईद गनी साहब जैसे लोग भी सेसी के फंड से हाउस और रेंट 2 लाख रुपया लेंगे तो इदारे बच नहीं पाएंगे. यहाँ से करप्शन शुरू हो जाती है कि आप गवर्नमेंट सन से भी मरायत लें. वो एक अंग्रेजी की मिसाल है ना कि फिश रॉटन फ्रॉम द हेड. बिल्कुल. तो इस पाकिस्तान का यही हाल है कि फिश पर से जनाब हो गई. अब एक मिनिस्टर ये अभी FPCCI का पता चला कि FPCCI के प्रेसिडेंट जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो बहुत बड़े लेवल की स्मगलिंग और करप्शन में इन्वॉल्व है. उससे भी सनतकार सारे आगे पीछे भाग रहे हैं और कोई फोन भी नहीं उठा रहा है सहाफियों का कि भाई कहीं पूछेंगे कि भाई क्या हो रहा है. यानी आजकल तो हालत ये है कि एक ज्वाइंट लेबर डायरेक्टर से लेके सेसी के कमीशन से लेके सेक्रेटरी लेवल तक लेबर में सिंध में इस जैसा अदारा करप्ट और कोई आपको नहीं मिलेगा. अच्छा, जी हाँ, ये कंडीशन आ गई है. अब ज्वाइंट लेबर डायरेक्टर भी मिनिस्टर का दलाल होकर इंडस्ट्रियलमेंट से बात करता है, डायरेक्टर लेवल भी मिनिस्टर का दलाल होकर इंडस्ट्रियलमेंट से बात करता है, सेक्रेटरी ज़ाहिर हाई लेवल पे है. आपको ये हैरानगी होगी या जो सुन रहे उनको हैरानगी होगी कि अगर सेसी में कोई ईमानदार कमिश्नर आता है तो 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं सकता. अच्छा. एक तो ऐसा भी हुआ, कमिश्नर साहब जो आए थे वो पहले भी रह चुके थे, वो आए, उन्होंने ज्वाइन की, आफ्टर 2 आवर्स उनकी ट्रांसफर हो गई क्योंकि नीचे जो करप्ट लोग बैठे में उन्होंने मिनिस्टर साहब को इतला दे दी कि भाई ये तो हिलने नहीं देगा. यानी वो आए, ज्वाइनिंग ली, आफ्टर 2 आवर्स उनकी ट्रांसफर हो गई. अब जब इस कंडीशन में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी इदारों में, जो को गवर्नमेंट के इदारे है ही नहीं, इदारे तो मजदूरों के और हाजिर अजीर के कंट्रीब्यूशन से चलें, तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो ये इदारे तबाह होंगे. और मेरी जहाँ तक सोच है, खैर अल्लाह करे ऐसा ना हो कि ये चाहती है गवर्नमेंट कि ये इदारे बर्बाद हों
اور مزدور ہمارے پاس غلام ہو کے کام کریں, جو کہ ہو کے کر رہے ہیں آج کل مزدور ہمارے پاکستان میں غلام رہ گیا. یہاں تک کہ جو 32,000 روپے جو منیمم ویج کا جو اطلاق ہوا ہے, جو سندھ گورنمنٹ نے ابھی اپنی 2-3 میٹنگ اس میں اطلاق نہیں ہوا, اعلان ہو گیا ہے, نوٹیفیکیشن نہیں آئی ہے. ہاں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا, اور نہ ہوتا ہے. دیکھو کیوں ہوگا, جب پچھلے سال 25,000 روپیز آپ نے منیمم ویج کا نوٹیفائی کیا ہے, جب 25,000 بھی مزدور کو نہیں ملا تو 32,000 کہاں سے ملے گا؟ سب سے مصیبت یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے میں بھی ابھی تک 25,000 کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں بھی نہیں, گورنمنٹ کے اداروں منیمم ویجز نہیں. تو جب گورنمنٹ کے اپنے اداروں میں اپنے نوٹیفیکیشن کے پہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو باقی پرائیویٹ ادارے کیوں عمل کریں گے؟ بھی گورنمنٹ کے سب سے بڑا نقصان جو ہمیں پہنچا رہی ہیں وہ سیاسی پارٹیز پہنچا رہی ہیں. جتنے بھی سیاسی پارٹیز میں لوگ ہیں وہ سارے تقریباً انڈسٹریز میں ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے سینیٹر ہیں, ایم این اے, ایم پیز ہیں. اب ایز ایگزامپل میں چھوٹا ایگزامپل دیتا ہوں. بالکل, جبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں چینی کا ریٹ 180 روپے, وہ کیوں ہو گیا؟ دیکھو چینی کا ریٹ 180 روپے اس لیے ہو گیا کہ وہ بھی آپ کے انہی سیاستدانوں کی ہے اور کچھ اور لوگوں کی جن کا میں نام نہیں لے سکتا ہوں. اور اس میں جو ہمارے سابق وزیر خزانہ تھے مفتی اسماعیل صاحب نے بڑا اچھا کام کیا تھا ٹریک اینڈ ٹریس کا. ٹریک اینڈ ٹریس کی وجہ سے چینی 80 روپے سے بڑھ نہیں رہی تھی ٹریک اینڈ ٹریس کے انہوں نے, لیکن اور ان کو میں نے سنا یہ کہ ان کو ہٹایا ہی اسی بات پہ گیا کہ ان کو کہا گیا کہ اس کو تم ختم کرو گا, نہیں میں ختم کرتا. تو ان کو اتنا بڑا معافیہ تھا چینی کا کہ ان کو صحیح کام کرے. نواز شریف صاحب انڈسٹریل مین ہے, بڑے انڈسٹریل مین ہے, زرداری صاحب بڑے انڈسٹریل مین ہے, اور کئی نام. اب میں ان 2 بڑے پارٹیوں کے بڑے لوگ کے نام لے رہے ہیں. جب وہ اپنے اداروں میں جن کی حکومتیں ہیں, جو مرکز میں حکومت کرتے ہیں, صوبوں میں کرتے ہیں, وہ نوٹیفائی کراتے ہیں مزدور کی تنخواہ جو ہے 32,000 ہونی چاہیے, وہ اپنے ادارے میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اور کون کرے گا؟ جی آپ کم از کم اپنے ادارے میں تو امپلیمنٹ کریں. جو آپ پارٹی لیڈرشپ ہے وہ آپ کے پاس گورنمنٹ ہیں, سندھ گورنمنٹ فرام لاسٹ 15 ایئرس آپ حکومت کریں, آپ اپنے آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کراتے ہو تو باقی کون کرے گا؟ تو سب سے بڑی تو دشمنی جو مزدور سے ہو رہی ہے وہ سیاسی پارٹیز کر رہی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اب میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہمارے سرکاری اداروں میں سیاسی مداخلت کم ہوگی, اور سیاسی مداخلت کے ہونے کی وجہ سے ہمارے صنعت کار ہیں وہ بھی آواز نہیں اٹھا پاتے کیونکہ ان کو وہاں سے دبایا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر ایک مفادات کی جنگ بھی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ فیکٹریز کے لوگ ہیں, ان کے بے شمار کام حکومت کے پاس پھنستے ہیں. یہاں تک کہ میں نے سائٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کا بھی انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ہمارا تقریباً حکومت کے 58 اداروں سے واسطہ پڑتا ہے. اب ان 58 اداروں کو سنبھالنا کہ ہمارے لیے آسان ہے؟ آسان نہیں ہے. تو اب جب تک یہ سیاسی مداخلت اور یہ بیوروکریٹک کنٹرول رہے گا اس وقت تک ہماری معیشت اور ہماری صنعت, ہماری ایکسپورٹس بڑھ نہیں سکتی ہیں, بلکہ یہ تنزلی کا شکار ہوں گی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری صنعتیں جو ہیں وہ بڑھ نہیں رہی ہیں بلکہ کم ہو رہی ہیں. ہمارے انڈسٹریل یونٹس جو بند ہو رہے ہیں, ہماری جو ٹیکسٹائل یونٹس ہیں ان کی جگہ سینما اور شاپنگ سینٹر بنائے جا رہے ہیں, اور ریزیڈینشل پلاٹس کا درجہ دے کر ان پر کمپلیکسز, اپارٹمنٹس وغیرہ بنائے جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا. آپ کے پاس کوئی اچھا سا ایشو اٹھاؤں گا اپنے اس پروگرام میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.